बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान माज़ अहमद और हालावत रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में आज एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 रमज़ान मुबारक है और पूरा रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ। तो कल जो है, आज सेकंड लास्ट हमारा प्रोग्राम है और कल हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा इस महीने का। और उसके बाद रमज़ान मुबारक के बाद हलावत ईमान के नाम से हफ्तावार जो पहले हमारी रूटीन थी, थोड़े बहुत रद्दो बदल के साथ, वो आपको टाइम वगैरह बता देंगे तो शुरू कर दी जाएगी। तो सिर्फ 2 प्रोग्राम्स हमारे रह चुके हैं इस महीने के, एक आज है और एक कल का प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू को हम अपनी गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं वो है इल्म की फजीलत। आप यकीनन पढ़ रहे होंगे, ऊपर कैप्शन भी लिखी हुई है। तो नाज़रीन मोहतरम, इल्म जो है वो इस्लाम में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई वो इल्म है। और यकीनन बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने ये सुन रखा है कि पहली वही भी पढ़ो के नाम से शुरू हुई, इकरा पढ़ो के नाम से। यानी इल्म की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की पहली वही का आगाज़ ही पढ़ो से किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेश बहा दफ़ा इस चीज़ का कहा गया कि आप लोगों को इल्म की तरफ भी लेकर आए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दी उनमें से एक इल्म भी है। आपको यकीनन ये चीज़ पता होगी कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी निगरानी करते थे, जब उनको इल्म से फैज़याब करते थे, तो इस दौरान कुफ़ारे मक्का में से जो कैदी जंग के दौरान आए उनको ये कहा गया, इस शर्त पर उनको रिहाई मिली गालबन कि आप अगर इल्म दें, तालीम दें मुसलमानों को, नौजवान मुसलमानों को, नए होने वाले मुसलमानों को, तो फिर आपको रिहाई दी जा सकती है। इस पर मज़ीद तफसीलात भी आप तक पहुँचाई जाएंगी। तो बात करने का मकसद ये है कि आज के माशरे में और उस माशरे में जब इस्लाम का आगाज़ हुआ, इल्म के हवाले से क्या फ़र्क है, क्या हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी तरजीहात हैं, उनमें इल्म सर फहरिस्त है या दीगर अशिया सर फहरिस्त है। और अगर ये कहा जाए कि दीगर अशिया को हमने ज़्यादा तरजीह दी है इल्म की निस्बत, तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो इल्म की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और उसके बाद यकीनन ये भी देखा जाएगा कि क्या हमारे मौजूदा इस्लामी मुआशरे में लोगों का इल्म की तरफ रुझान उतना ही है जितना होना चाहिए था। दीन के इल्म के हवाले से यकीनन आज की नशिस्त में एक तवील गुफ्तगू होगी। तो आप सब अहबाब से गुजारिश ये है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब हमारे आज के इस प्रोग्राम से मुंसलिक हो सकें। तो मुफ्ती मियां मुबशर इकबाल साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो तिलावत कलाम पाक से आज के इस गुफ्तगू का, आज के इस नशिस्त का बाकायदा तौर पे आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी। इल्म की फ़जीलत आज का हमारा ये मौजू है और तरजीहात मैं पहले बता रहा था आपको हमारी बदल चुकी हैं। जिस चीज़ को सर फहरिस्त होना चाहिए वो इल्म है, वो इल्म का हुसूल है, वो दीन के इल्म का हुसूल है। और बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, अहादीस क्या कहती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को अगर इस जानिब
راغب کریں گے تو یقیناً ایک انقلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور یقین جانیے آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے نوجوان کہ جو دنیاوی علم سے تو بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ان کا نالج صفر ہوتا ہے. تو یہ چیز یقیناً لمحہ فکریہ ہے. آج اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی. تو سب سے پہلے دین اسلام میں علم کی فضیلت کیا ہے؟ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے ہمارا پہلا سوال بھی یہی ہے کہ آپ فرمائیے کہ علم کی فضیلت کیا ہے، فضائل کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلاوت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. علم کی فضیلت اور علماء کی شان کے متعلق آج کا پروگرام ہے. سب سے پہلا معاذ بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ علم کی فضیلت ہے، تو اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جانا ہے اس علم سے مراد علم دین ہے، اور علم دین جو قرآن و سنت سے تعلق رکھتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو قسم یہ ہے کہ جس کا قرآن مجید کا سمجھنا اس علم پر مدار ہو، یعنی دار و مدار قرآن کا سمجھنا اس علم پر ہو، جیسے لغت ہے، صرف ہے، نحو ہے. صحیح یہ بھی علم دین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم عقیدے، عمل اور اخلاق کے اعتبار سے ٹھیک ہے. جو علم ہوتا ہے اسے علم دین بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے علم نور. وہ علم نور خدا تعالیٰ کی معرفت. اچھا صحیح. اب ان تمام چیزوں کے علم کو علم دین بولا جاتا ہے، اور ان میں کوئی ایک بھی بندہ سیکھنے میں لگ جائے تو قرآن و حدیث کے مطابق جو بندے کے علم سیکھنے کی فضیلتیں آتی ہیں وہ اس کا بندہ اس کا مصداق ٹھہر جاتا ہے. ٹھیک. اب علم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر فرمایا ہے. قرآن کی وہ آیت جو علم کی طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی سورہ طٰہٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے میرے رب، ربی زدنی علما، اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. فتح الباری کے اندر یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، شرح ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے تحت پتہ چلتا ہے علم کی فضیلت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ طلب کے بارے میں فرمایا تو وہ علم کی طلب ہے. سبحان اللہ. صحیح. علم کی طلب کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم نہیں دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت سے ہمیں علم کی طلب، علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، کنز العمال کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم حیات الاسلامی و عماد الدین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اسلام کی حیات ہے. اسلام کے لیے کیا ہے؟ حیات ہے، اور دین کا ستون ہے. ایک اور روایت ہے، وہ بھی کنز العمال کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا العلم خیر من العبادہ. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علم عبادت سے بہتر ہے. یعنی علم جو بندہ عبادت کرتا ہے اس سے علم سیکھنا
علم پڑھنا یہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ابھی روایت پڑھی ہے اس کی ایک اور روایت کے اندر وضاحت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور کنز العمال کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، فرمایا کہ علم کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا رات کے ایک پہر میں یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری رات عبادت کرنے سے علم پڑھا، علم پڑھایا، یہ بہتر ہے کہ بندہ پوری رات عبادت کرے۔ ایک اور روایت ہے، یہ مسلم شریف کی بھی روایت ہے، اس کے علاوہ کتب کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات العبد انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کی زندگی کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ دیتے ہیں۔ پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا رفع عامہ کا کام کر کے گیا جس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچتا رہا، یہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے پھر بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، دوسرا ایسا علم جس کے ذریعے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ صحیح۔ اب ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ابو نعیم نے حلیہ کے اندر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی ہے، فرمایا کہ العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا یرحمکم اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ علم خزانے ہیں اور اس کی چابیاں سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ فاسألوا، بس تم سوال کیا کرو، تم پوچھا کرو، یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، مسند الفردوس کے اندر یہ روایت ہے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلم میراثی ومیراث الانبیاء قبلی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی میراث ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی میراث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی وراثت ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ روایت کنز العمال کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ خیر سلیمان بین المال والملک والعلم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 باتوں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں ایک لے لو۔ خیر سلیمان بین المال والملک والعلم فاختار العلم فاوتی المال والملک لاختیارہ العلم، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار دیا گیا، یا تو آپ بادشاہت لے لیں، یا آپ مال لے لیں، یا آپ علم لے لیں۔ فاختار العلم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا فاعوتی المال والملک، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال بھی دے دیا اور بادشاہت بھی دے دی۔ یہ کیوں دی؟ حدیث مبارکہ کے اندر کلمات ہیں لاختیارہ العلم، علم کو اختیار کرنے کی وجہ سے، علم چننے کی وجہ سے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کا انتخاب کیا،
یہ 3 چیزیں ہیں. صحیح. اگر آج بھی ہمیں کوئی ایسی چیز ملے تو ہم یا تو مال کی طرف دوڑیں گے یا کرسی کی طرف دوڑیں گے، اور اگر علم پاس آ جائے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. ایک اور روایت ہے، یہ روایت ہدایہ شریف، یہ درس نظامی کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من سارا بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا. سبحان اللہ. علم ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے. یہ ایک داغ کا شعر ہے، اس نے اپنے شعر کے اندر یہ لکھا ہے، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس 1 2 پشت 4 پشت. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ علم کی فضیلت کے بارے میں چند وہ روایات پڑھی ہیں. اگر آپ قرآن کی آیات ہی صرف پڑھنا شروع کرتے ہیں علم کے بارے میں، جی 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 جی، وہ تو سورۃ بقرہ کے اندر وعلم آدم الاسماء، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک مقدس نام سکھائے تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرمایا فرشتوں اب بتاؤ یہ نام جو آدم علیہ السلام لیں گے. فرشتوں نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلم. اللہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلم. ٹھیک ہے. پھر فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بڑھوتری ہوئی تو علم کی وجہ سے، اور علم کی شان اور عظمت اور جو مقام ہے یہ چاند روایات ابھی پڑھی ہیں. اس کے علاوہ آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے بے شک. اب وہ علم کون سا ہے؟ ہمارے یونیورسٹی کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جس طرح میں نے آغاز کے اندر بیان کیا، علم دین ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو، ایسا علم سیکھنا بندے کے لیے ثواب ہے. اور اس کے تحت ملا علی قاری وہ لکھتے ہیں کہ مذہبی جو علم ہے یہ سیکھنا ہر بندے پہ لازم ہے. اور اس میں امام عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہو وہ علم سیکھنا فرض ہے. مسلمانوں کو وقت پر کیا ضروری ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ مسلمان ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی علیہ السلام کی نبوت کا علم سیکھنا لازمی ہے. ایک بندہ نماز کے لیے جاتا ہے، اس کو نماز کے احکام، نماز کے مسائل سیکھنا لازم ہے. رمضان مبارک کے روزے آتے ہیں، اس کو رمضان کے روزے سیکھنا لازم ہے. ایک بندے کا نکاح ہوتا ہے، اس کو نکاح کے اور طلاق کے احکام سیکھنا لازم ہے. یہ علم کی فضیلت اور شان اور مقام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سنا کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور خصوصاً علم دین کے حوالے سے آج کا جو ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے اس میں علم کے فضائل اور اس کی اہمیت پر علامہ صاحب نے گفتگو کی قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اگلا سوال علامہ صاحب سے میرا یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے والا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. یہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے راستے میں چلتا ہے جس میں علم کا طلب کرنا ہے، یعنی علم کو حاصل کرنے والے راستے میں چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کی طرف چلا دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اور ملائکہ کیا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے
بندہ مدرسے میں داخل ہو تو اس کو فضیلت ملے گی. اچھا. یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ جناب 5 سال لگائے گا تو فضیلت ملے گی. یہ اس بندے کے لیے بھی ہے جو شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے علم، یہ علم کی طلب ہے نا، اپنے گھر سے کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، کسی مدرسے میں جا کے سوال پوچھتا ہے طلب علم کے لیے، علم کو طلب کرنے کے لیے، علم اپنے اندر علم ڈالنے کے لیے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس بندے کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اور ایک اور روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب اللہ کے گھر میں کسی گھر کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور وہ درس و تدریس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ان پر سکینہ، سکون اتار دیتا ہے. آج ہم سکون کے متلاشی ہیں، تو اگر سکینہ چاہیے، سکون چاہیے، تو قرآن اور علم کی طرف آئیں. وغشیتہم الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے اندر ان کو ڈانپ لیتا ہے. وحفتہم الملائکہ، جو طالب علم علم کی طلب کے لیے نکلا ہے، اس بندے پر اللہ کرم کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس کرتا ہے. یعنی اللہ کے پاس جو مقرر فرشتے ہوتے ہیں، وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بندہ حدیث پڑھ رہا ہے، وہ بندہ ایسا علم سیکھنے کی طرف لگا ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، تو اللہ اس بندے کا ذکر اپنے پاس مقرر فرشتوں میں کرتا ہے. یہ بڑی پیاری روایت ابھی سنی ہے. ایک اور روایت ہے، یہ بھی سیاستہ کے اندر کتاب ہے، ترمذی شریف، اس کے علاوہ بھی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ بندہ لوٹ آئے. جب تک وہ علم حاصل کرنے میں تھا تو وہ اللہ کے راستے میں تھا. جب اللہ کے راستے میں بندہ ہوتا ہے تو پھر کیا مقام ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے، یہ روایت کنز الاموال کے اندر موجود ہے، بازار کے اندر یہ روایت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة وهو شہید. جب بندے کو علم کی طلب کے وقت موت آ جائے، ایسی کیفیت بن جائے، بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے 10 پارے حفظ کیے ہیں، حدیث پڑھ رہا ہے، بندہ صرف پڑھ رہا ہے قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، بندہ کوئی فقہ کے مسائل سیکھ رہا ہے علم کی طلب کے لیے، تو فرمایا کہ جو بندہ اس حالت کے اندر بندے کو موت آ جائے، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اس حالت کے اندر اگر بندے کو موت آ جاتی ہے، وَهُوَ شَهِيدٌ، سبحان اللہ، وہ بندہ شہید ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور روایت ہے، یہ بھی
سیاستہ کے اندر روایت موجود ہے، بلکہ تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین۔ نبی علیہ السلام میں جو بندہ پسند کرتا ہے کہ میں کسی ایسے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو جہنم سے آزاد ہے، فلینظر الی المتعلمین، وہ علم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لے، وہ طالب علم کو دیکھ لے۔ جب طالب علم کو دیکھے گا تو سمجھ لیں اس نے جہنم سے آزاد کردہ بندے کو دیکھ لیں۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ کسی عالم دین کے دروازے پہ صرف مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو اس بندے کو اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 1 سال کے برابر اسے ثواب دیتا ہے۔ یہ اجر و ثواب اس بندے کا ہے جو بندہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ زمین، جس زمین پر چلتا ہے وہ زمین اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یمسی و یصبح، وہ شام بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور صبح بھی کرتی ہے، اور فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ بڑا اہم بندہ ہے، یہ علم دین کے لیے آیا ہوا ہے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ یہ وہ روایات، میں نے چند روایات پڑھی ہیں طالب علم کی فضیلت میں، جو بندہ علم، یہ اس میں نا ایک اور میں بات ایڈ کرتا چلوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر جناب اب ہو گئی ہے 60 سال تو آپ کہیں آپ میری اولاد ہی علم پڑھے گی۔ آپ کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، آپ علم کی طلب کے لیے شروع ہو جائیں۔ یہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے میں علم پڑھ۔ پھر یا رسول اللہ کیا کروں؟ نبی علیہ السلام میں پڑھتا جا، اس حال میں تجھے موت آ جائے تو شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ روایات وہ ہیں کہ جو علم کی طلب کے لیے ہے۔ میری عمر 50 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ علم کی تلاش میں کوئی ایک مسئلہ ہی نکل جائے، سمجھ آ جائے۔ میں نے تلاش کرنی ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہی مجھے سمجھ آ جائے۔ میں نے جستجو کرنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا کام کروں تاکہ یہ جو میں نے احادیث سنی ہیں ان کا مصداق ٹھہر جاؤں۔ یہ چند روایات ہیں جو طالب علم کی فضیلت کے لیے ہیں۔ مزید انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن ابھی کیونکہ رمضان مبارک ہے، آگے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو اس سوال کو یہاں تک ہی جو چند روایات پڑھی ہیں وہ صحیح۔ ناظرین محترم، ابھی ہم نے دیکھا کہ طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو اگلا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ طالب علم اور اس کی نیت، اللہ اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ناظرین کو کیا بتانا چاہیے۔ اصل میں نا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ جب علم دین سیکھ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، تو اس میں رضا اللہ کی ہونی چاہیے، دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جس وقت بندے کی دنیاوی غرض آ جائے گی نا، علم سیکھ بھی لے گا لیکن وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب میں نا اس کے ضمن میں ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں کیا بولا جاتا ہے کہ جو بندہ حافظ قرآن بنے گا اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ یار ایک میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں ایک کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، دوسرا ڈاکٹر بن جائے گا، تیسرا فلاں بنے گا، تو جو حافظ قرآن ہوگا وہ تو 3-4 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار، 50 ہزار ہی لے گا، تو ڈاکٹر ہوگا وہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے تنخواہیں لے گا، فیسیں لے گا۔ میں ان ناظرین سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سوچ غلط ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے، اس لیے نہیں بنانا کہ ہمیں پیسے ملیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، ہم نے اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو قاری قرآن بنانا ہے، تو اس کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ اس کے لیے اللہ کی رضا لازم ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلی چیز، ہمارا مقصد ہی پیسہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا مقصد پیسہ ہے تو یاد رکھ لیں اس علم کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ابھی میں جو روایات پڑھوں گا وہ سننی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تعلم
الا علما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد ریح الجنۃ یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، یبتغى به وجہ اللہ، ایسا علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، وہ علم سیکھتا ہے، وہ کس لیے سیکھتا ہے؟ لیصیب به عرضا من الدنیا، دنیاوی غرض سے، دنیاوی لالچ سے، کسی دنیاوی معاملات کی وجہ سے کہ میری عزت ہوگی، میرا جناب فلاں ہوگا، وہ صرف اس غرض سے علم سیکھتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک اور روایت ہے، وہ بھی سیاستہ کے اندر روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ قیامت کے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رب حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو، اور جو بندہ نمازی ہوگا، جو بندہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اس کو جب رب کٹہرے میں کھڑا کرے گا نا، تو رب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ ایک بڑا بندہ حاجی ہوگا، حج کیا ہوگا، ایک بڑا بندہ نمازی ہوگا، ایک بڑا عالم دین ہوگا، جب اس کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا نا، تو رب بتائے گا یہ میں نے تجھے نعمتیں دی، بتا تو نے میرے اس کے بدلے میں تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیرا دین پڑھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، سب کچھ کیا اس لیے تاکہ مجھے تیرا دین آگے پھیلا سکوں۔ آگے سے جواب آئے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو علم اس لیے سیکھا تو نے تاکہ مجھے لوگ حافظ قرآن کہیں، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے لوگ قاری قرآن کہیں، آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک جو بندہ بڑا دنیا کے اندر سخی ہوگا، اپنے آپ کو سخی کے نام سے مشہور ہوگا، قیامت کے دن رب اس کو کہے گا بتا میں نے تجھے نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا رب تیری رضا کی خاطر میں لوگوں میں خرچ کرتا رہا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے اپنے نمود و نمائش کے لیے، اپنے نام کے لیے کیا، دنیا میں تو نے اپنا نام کما لیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ جو ابھی آپ نے نمازی کے بارے میں سنا، یہ نمازی کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، بڑا نمازی ہے، تو پھر کہا جائے گا تو نے نمازیں اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے نمازی کہیں۔ اب ان روایات جو ابھی روایت پڑھی ہے، اس روایت کے مطابق ہمیں اگر کوئی ہماری نیت کے اندر تھوڑا سا بھی فرق ہے تو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی چاہیے۔ اور ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وادی العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب۔ نبی علیہ السلام نے کہ غیر یعنی جو اہل نہیں ہے اس کو علم سکھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتی اور سونے اور چاندی کے ہار ڈال دیے جائیں، ٹھیک ہے، جواہرات ڈال دیے جائیں۔ ایک بندہ اہل ہی نہیں ہے علم کا، اس کو علم سکھانا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایک اور روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ علم مقابلے کے لیے سیکھتا ہے، میں فلاں بندے سے مقابلہ کروں گا اس لیے علم سیکھ رہا ہوں، میں اپنی نمود و نمائش یا دکھانے کے لیے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم سیکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کا مستحق ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ بندے ہیں جو علم کے اندر جن کی نیت خراب ہے، جن کی نیت ٹھیک ہے، جو علم سیکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ پہلے بھی میں نے بیان کی ہے، اور ایک روایت بیان کر دیتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ علم سیکھتے ہوئے اس بندے کو موت آ جائے لیحیی بہ الاسلام، اس کا علم سیکھنا اس وجہ سے ہے تاکہ اسلام کو زندہ کرے، اسلام کی تبلیغ کرے، فرمایا اس بندے کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہے۔ تو ہمیں جو طالب علم ہیں، علم کی طلب کرنے کے لیے میں کوئی سوال کرتا ہوں کسی عالم دین سے، تو میرا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سوال کر رہا ہوں تو اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا سوال کرتا ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے کسی عالم دین سے سوال کہ بھائی دیکھو اس کو علم ہے کہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ کوئی مسئلہ پوچھیں، کوئی بھی ہو،
اس میں رضا اللہ کی ہو. اللہ کی رضا شامل ہوگی تو پھر آپ کا ایک قدم اٹھانا یہ سال کی عبادت کے برابر بن جائے. یہ وہ ہے جس میں طالب علم کی نیت خراب ہو جائے. ٹھیک. یہ وہ سوالات. اچھا، تو علامہ صاحب ٹائم بھی ہمارا مختصر ہی رہ گیا، لیکن سوالات بڑے اہم ہیں جو آگے ابھی شروع ہونے والے ہیں، اور موجودہ دور میں ان سوالات کو ایڈریس کرنے کی بے حد ضرورت بھی ہے. سب سے پہلے تو یہ بیان فرمائیے کہ علماء کرام کی، اگر دین کی بات کریں، قرآن و حدیث کی بات کریں، تو علماء کرام کی کیا فضیلت ہے؟ جو علم حاصل کر لیتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں، تو پھر ان کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. اب اولو الامر کون ہیں؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، اولو الامر سے مراد علماء ہیں، علماء حق. ٹھیک ہے. اور قرآن کی ایک اور آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں. ایک قرآن مجید کی اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ زمر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے لوگ برابر ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب حدیث مبارکہ، ایک ہی حدیث مبارکہ، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے آگے جاؤں گا. ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء، وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، وان العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک جو بندہ علم حاصل کر کے عالم بن جاتا ہے، اس کے لیے آسمان اور زمینوں کے اندر جو بھی چیز ہے یہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. اور فرمایا کہ پانی کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں یہ بھی اس عالم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اس کی وجہ علماء نے نا، میں حدیث اگلی بیان کرنے سے پہلے ایک بتا دوں، علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک علماء موجود ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو یہ پانی آگ بن جائے گا، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. اور ایک علماء یہ بھی لاجک بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو بندے عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رحمت کی بارش کرتا ہے. بارش ہوتی ہے، وہ پانی میں رہتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے وہ دعائیں کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو سلامت رکھ، علماء کو سلامت رکھ، ہم زندہ ہی رہیں گے. اور وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، با عمل عالم دین، اس کی فضیلت نبی علیہ السلام میں عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے نا ستاروں کے درمیان. سارے ستارے ہیں، ان کے درمیان 14ویں کے چاند کی جس طرح قدر اور منزلت ہوتی ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے. یعنی پوری رات ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، عالم بعمل رات کو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح درس و تدریس کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عابد سے فضیلت دیتا ہے. اور آخری الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وراثت العلماء، علماء کی، انبیاء کی وراثت وہ کیا ہے؟ علماء ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی وراثت نہیں چھوڑتے، لیکن وہ وراثت علم چھوڑتے ہیں، اور علم علماء ہی ہیں جو لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ سے اور قرآن کی آیات سے پتہ چلا کہ جو عالم بعمل ہے، جو عالم دین ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، اور عالم دین جو بندہ ہے اس کی شان اور مقام اور عظمت کا علم ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، اب
علماء کرام کی فضیلت والا معاملہ جو ہے وہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے بیان کیا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ علماء کی محفل میں بیٹھنا، علماء کے درمیان بیٹھنا، علماء کی بات سننا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ مجالست العلماء عبادہ، کنز العمال کی روایت ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے. صحیح. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ چاند لوگ جو ہیں ان کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، چاند چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. جس طرح میں نے پرسوں حضرت علی مولا کائنات کے پروگرام میں یہ کہا تھا، نظر الی وجہ العلی عبادہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. اور ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس ہی روایت کرتے ہیں، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کی کیاری میں کسی کیاری کی طرف گزر رہے ہو تو اس میں چر لیا کرو. تو پوچھا گیا کہ جنت کی کیاری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ریاض مجالس العلماء، علماء کی مجلسیں. جب علماء کی مجلس میں تم بیٹھو گے نا، ان سے سوال کرو گے تو تم نے جنت میں کی کیاری بھی جنت میں بھی پہنچ گئے، جنت کی کیاری میں بھی، اور جنتی پھل بھی چکھ لیا. اور یہ وہ روایات ہیں، چاند وہ روایات ہیں جو مجلس علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، کن عالما او متعلما او جالسا او ناصرا فلا تکن خامسا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بنتے تو عالم دین یعنی طلب علم کے لیے طالب علم بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، او جالسن علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، نبی علیہ السلام میں او ناصرن ان کی مدد کرنے والا بن جاؤ. فلا تکن خامسا، پانچواں نہ ہونا. اگر پانچویں ہو گئے فرمایا فتوہلک، تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. یعنی علماء کی مجلس کا فائدہ ہے. وہ ایک میاں صاحب کا شعر ہے غالباً، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر لوہار کی دکان پہ بیٹھیں گے نا تو چنکیں پڑیں گی، عطار کی دکان پہ جائیں گے خوشبو مہکے گی. اس لیے جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا. صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا کا تالے کنت. اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو عالم دین ہوتا ہے اس کے حوالے سے بڑی فضیلت ہمیں ملی، تو کیا جو باعمل عالم دین ہے اس کی تو فضیلت ہمیں مل گئی، تو جو بے عمل عالم دین ہے اس کے حوالے سے کوئی اسلام میں وعید بھی کی گئی؟ جی، کنز العمال کی روایت ہے، اور جو پہلے میں نے ایک روایت بیان کی ہے وہ بھی اس میں آتی ہے. جو کنز العمال کی روایت ہے وہ یہ ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامت لم ینفعہ علمہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے علم سے نفع نہیں ہوا. اللہ اکبر. ایک اور روایت وہ جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم دین ہوگا، رب فرمائے گا تو نے علم حاصل کیا ہے، میری نعمتیں تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے دین کی تبلیغ کی ہے. رب فرمائے گا نہیں، تو دین کی تبلیغ نہیں کرتا رہا، تو صرف دکھاوے کے لیے کام کرتا رہا، ریاکاری. اور اگر عالم ہو، علم ہو، تو اس پہ عمل نہ ہو تو یہ تو وہ بنی اسرائیل کے عالموں کی بات ہوگی نا، لما تقولون ما لا تفعلون. تو یہ بے عمل کے بارے میں یہ جو ابھی میں نے آپ کو دو سنائے ہیں، یہ باقی مزید آپ ہوگی. اچھا یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ جو موجودہ دور ہے، یہ چیز جو میں ابھی سوال کرنے والا آپ سے، یہ آج کل کے جدید دور میں یہ چیز بڑی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور شاید ہم اس دور میں ہیں تو اس وجہ سے شاید پہلے بھی ایسے ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. تو یہ وضاحت فرما دیجیے کہ ایک عالم دین کی توہین کرنا یہ کس زمرے میں آتا ہے اور اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے نا معاشرے کے اندر پہلے ہوتا تھا، ہم جب چھوٹے تھے ہمارے بزرگ ان سے پوچھ لیں، کوئی صاحب علم صاحب تقوی گھر کے اندر آ جاتا تھا نا، یا گلی میں گزر رہا ہوتا تھا تو لوگ اس کا حیا کرتے تھے، یہ جناب فلاں بندے گزر رہا ہے. یعنی اب گھر میں آ گیا تو خود جس چارپائی پہ بندہ لیٹا ہوا ہے نا، بیٹھا ہوا ہے، اس چارپائی پہ نہیں بٹھاتا تھا، اس کے لیے اسپیشل اندر سے چارپائی لے کے آتا تھا. یہ
گاؤں دیہات کے اندر اس طرح رسپیکٹ عزت ہوتی تھی. کس بندے کی جو تقوی کے اندر آگے ہے، جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، جو بندہ امام مسجد ہے، اس کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. آج کل ہم تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ علم مجھے آ گیا ہے دنیاوی، تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں عالم دین انہوں کی پتہ ہے. ایسے جملے بولتے ہیں. ایک حدیث بار کا بیان کروں گا، پھر ایک دو حکم لگاؤں گا، پھر ناظرین سامعین سوچنا کہ میں اس بندے کے بارے میں کبھی ایسے الفاظ بولتا ہوں جو اللہ کے نبی کی وراثت کا مستحق ہے. اب حدیث مبارکہ ہے، تفسیر کبیر کے اندر یہ موجود ہے. من اہان العالم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہان النبی ومن اہان النبی فقد اہان جبرائیل ومن اہان جبرائیل فقد اہان اللہ اہانہ اللہ، جس نے اللہ کی اہانت کی، وقد اہانہ اللہ یوم القیامہ. اب یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے نقل کیا. فرمایا کہ جو بندہ کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے اس نے علم کی توہین کی، اور جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے حضرت جبرائیل امین کی توہین کی، اور جس نے حضرت جبرائیل امین کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے گا. اب یہ دیکھیں، جو بندے عالم دین کے بارے میں نازیبا کلمات بولتے ہیں، علم کچھ بھی نہیں ہے، خود نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ بندہ جو حافظ قرآن ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کے بارے میں گالیاں تک دیتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے تفسیر کبیر کے اندر یہ موجود ہے. فرمایا من استخف بالعالم احلق دینہ، جس بندے نے کسی عالم کی تحقیر کی، حلقہ جانا اس کو، احلق دینہ، اس نے اپنے دین کو ہلاک کر دیا. اب اس میں نا ہم 2-3 باتیں بیان کریں گے. پہلی بات یہ ہے، عالم دین کو عالم ہونے کی وجہ سے اگر کوئی برا سمجھتا ہے، کہتا ہے، وہ بندہ کافر ہے. میرا پھر جملہ یاد رکھ لیں، عالم دین ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ کسی عالم کو برا کہتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے. اگر اس کے دنیاوی معاملات کی وجہ سے، دنیاوی خصومت کی وجہ سے، دنیاوی لڑائی کی وجہ سے اگر کوئی وہ بندہ جملہ بولتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے عالم دین کو. اور اگر کوئی بندہ بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے عالم دین کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو وہ کتابوں کے اندر، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ خبیث القلب ہے، اس کا دل خبیث ہے. اور مجمع الانہر کے اندر یہاں تک بات لکھی ہوئی ہے، من قال لعالم اویل استخفافا فقد کفر. یہ فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، مجمع الانہر کا حوالہ دیا ہوا ہے. جو بندہ کسی عالم کو چھوٹا حقارت کی وجہ سے، مولویہ، ایسا جملہ بولتا ہے، فقد کافر، اس نے کفر کر لیا. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں بڑی ڈگری لے بیٹھا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں وکیل ہوں، میں فلاں چیز ہوں، لیکن میرے علم، میرے معاملات اپنی جگہ، لیکن جس بندے کے بارے میں بول رہا ہوں وہ یہاں تک بولتے ہیں، ان کی سوچ تقیہ نوس ہے، ان علماء کی سوچ تقیہ نوس ہے، یہ پرانے زمانے کے ہیں، ہم آگے چلنے والے ہیں، ہم معیشت کو آگے لے کے جانے والے ہیں، ہم معاشرت کو آگے لے کے جانے والے ہیں. یار دراصل اگر علماء کی سنگت چھوڑ دو گے نا تو معیشت بھی پیچھے جائے گی، معاشرت بھی پیچھے جائے گی. آج اگر کوئی عالم سود کے خلاف بات کرتا ہے نا تو بندے اس کو کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ نا پرانا ہے. آج کوئی عالم اگر رشوت کے خلاف بات کرتا ہے، آج کوئی عالم اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے
تو اس عالم کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے، یہ نازیبہ کلمات بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسے کلمات اس عالم دین کے بارے میں اگر کوئی بولے تو یار یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے لیے ذلیل و رسوا ہونا پڑے۔ یہ ابھی میں نے تفسیر کبیر کی جو روایت ہے وہ بیان کی ہے کہ احانہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا جو دنیا کے اندر کسی عالم دین کو برا کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنے جو علماء ہیں ان کے بارے میں سوچ اچھی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ابھی جتنی بھی روایات سنی ہیں وہ اس فضیلت کے مصداق ہیں کہ وہ چل رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، ان کا سونا عبادت ہے، وہ چل رہے ہیں، ان کا چلنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے علماء کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور علم کی فضیلت کے حوالے سے ابتدائی مرحلے میں گفتگو کی گئی، اس کے بعد طالب علم کی فضیلت، اور اس کے بعد جو طالب علم عالم دین بن جاتا ہے اس کی فضیلت و اہمیت، بے عمل عالم دین کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے، اور اگر آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی زمرے میں کسی عالم دین کی توہین کر دیتے ہیں تو دین اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو یقیناً آپ سب کو علم ہو گیا ہوگا کہ ایک تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ تعظیم کرنا، ادب کرنا علماء کرام کا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔